अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1973 का आइन जब नाफिज किया गया तो हमारे मुल्क में जो निज़ाम अपनाया गया वो पार्लिमानी निज़ाम था। पार्लिमानी निज़ाम में मुल्क का आइनी सरबराह सदर होता है जिसके पास इख्तियारात ना होने के बराबर होते हैं और असल इख्तियारात वज़ीर आज़म की ज़ात में होते हैं। वो काबीना का सरबराह यानी हुकूमत का सरबराह होता है। काबीना को अपनी मर्ज़ी से चुनता है, जब चाहे उनको उनके ओहदों से हटा सकता है और पार्लियामेंट को तोड़ने का मशवरा सदर को दे सकता है, जिस पर अमल करना सदर के लिए ज़रूरी होता है। और वो पार्लियामेंट में से ही मुंतखब होता है। वो अक्सरियती पार्टी का लीडर होता है और कवानीन को पास करवाने में भी उसका अहम किरदार होता है। उसकी अपनी पार्टी के अफराद होते हैं जो हुकूमत में भी होते हैं और मुकन्ना यानी पार्लियामेंट में। तो इस तरह हमें पूरी जो इंतज़ामी मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी है, वो वज़ीर आज़म की ज़ात के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान में जब 1973 का आइन नाफिज किया गया तो इसको मुश्किल से 5 साल तक चलने दिया गया और 1977 में इस आइन के नफाज के बाद पाकिस्तान में तीसरा, जबकि इस आइन के नफाज के बाद पहला मार्शल लॉ लग गया। 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो आइन को वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। मुअत्तल शुदा आइन को जब बहाल किया गया तो इस आइन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाई गई और सदर मुमलिकत जो उस वक्त सदर थे ज़ियाउल हक, एक रेफरेंडम के ज़रिए सदर मुंतखब हो चुके थे, उन्होंने आइन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की और तरमीम के ज़रिए सदर के इख्तियारात को बढ़ा दिया। इस तरह पाकिस्तान का जो इब्तदाई आइन 73 का इब्तदाई शक्ल का आइन जो पार्लिमानी नोयत का था, वो सदर को इख्तियारात मिलने की वजह से नीम सदारती या नीम पार्लिमानी यानी सेमी पार्लियामेंटेरियन या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। इस निज़ाम के तहत सदर के पास ये इख्तियार आ गया कि वो वज़ीर आज़म को नामज़द कर सकता था, काबीना को नामज़द कर सकता था, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को उनके ओहदों से हटा सकता था, पार्लियामेंट को बर्खास्त कर सकता था। इसके अलावा कानून साजी में उसके पास हतमी मंजूरी का जो इख्तियार था और वीटो का इख्तियार था वो बराए नाम नहीं रहा था। तो इस तरह सदर के इख्तियारात काफ़ी हद तक बढ़ गए थे और वज़ीर आज़म हर मामले में हुकूमती इक़दामात के सिलसिले में सदर को उससे मशवरा लेने का पाबंद बनाया गया था। फिर उसके बाद 1997 में इसको ये जो 8वीं तरमीम थी जिसके तहत सदर के इख्तियारात बढ़ाए गए थे, उसको एक जो तरमीम थी 13वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया और फिर से वज़ीर आज़म के पास वही इख्तियारात आ गए जो बाकी तमाम ममालिक में, पार्लिमानी ममालिक में वज़ीर आज़म के पास थे और सदर सिर्फ आइनी सरबराह बन गया। फिर जब 1999 में सदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने भी 2002 में आइन को बहाल और उन्होंने 1999 में आइन को सस्पेंड किया और 2002 में आइन को बहाल किया। और जब आइन को मुअत्तल शुदा आइन को बहाल करने से पहले उन्होंने भी आइन में तरामीम की और 17वीं तरमीम के ज़रिए 58 2B की वो शिक बहाल कर दी गई जिसके तहत सदर के इख्तियारात बढ़ गए। सदर के पास दोबारा से वज़ीर आज़म को और उसकी काबीना को पार्लियामेंट को बर्खास्त करने का इख्तियार मिल गया और वज़ीर आज़म को सदर के एडवाइज़र की हैसियत हासिल हो गई। वो हर मामले में सदर से मशवरा करने का पाबंद बनाया गया। फिर उसके बाद 2010 में एक तरमीम के ज़रिए 58 2B को ख़त्म कर दिया गया और अब पाकिस्तान में फिर से मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी निज़ाम राइज है जिसके तहत वज़ीर आज़म ऑल इन ऑल है, उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं और हर पार्लिमानी मुल्क के वज़ीर आज़म की तरह हमारे वज़ीर आज़म के पास भी वसी इंतज़ामी और कानूनी इख्तियारात हैं। वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, पार्लियामेंट कायदे ऐवान होता है, पार्लियामेंट का कायद होता है, अक्सरियती पार्टी का लीडर होने की वजह से अपनी मर्ज़ी के मन चाहे कवानीन को पास करवा सकता है। काबीना पर उससे मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है, काबीना के वुज़रा में जब चाहे तब्दीलियाँ ला सकता है, पार्लियामेंट को जब चाहे बर्खास्त करने का मशवरा सदर को दे सकता है और सदर उस मशवरे पर अमल करने का पाबंद होता है। अगर सदर वो मशवरे पर अमल नहीं करता
تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر یعنی صرف 2 دن کے اندر اسمبلی کو برخاست سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اب وزیر اعظم کے عہدے کی جو پہلے والی جو چمک دمک تھی، جو مان پڑ چکی تھی، وہ بحال ہو چکی ہیں، اور اس نظام کے تحت صدر کے پاس اب صرف آئینی اختیارات ہیں۔ وہ ملک اور جو ریاست کا صرف ایک آئینی سربراہ ہے، اور حکومت کے حقیقی اختیارات صدر کے پاس نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے 1973 کے دستور کی ابتدائی صورت میں وزیر اعظم کے انتخاب کا حق قومی اسمبلی کو تھا۔ قومی اسمبلی میں الیکشن، جنرل الیکشن کے بعد جس بھی پارٹی کی اکثریت ہوتی، اس کے لیڈر کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑتا، اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو جاتا، اور الٹیمیٹلی اور آبویسلی ایسی یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوگی وزیر اعظم کا تعلق بھی اسی پارٹی سے ہوگا۔ لیکن جب 8ویں ترمیم کی گئی 1985 میں، تو صدر کو اختیار دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کو نامزد کر دے، اور یہ اختیار 1990 تک کے لیے تھا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ وزیر اعظم کے اوپر کے چناؤ کی ذمہ داری قومی اسمبلی پر ڈالی گئی، اور پھر سے جب صدر کو یہ اختیار دوبارہ سے جب تب ملا 2002 میں، جب 17ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B کو بحال کیا گیا، تو صدر کے پاس دوبارہ سے اختیار آ گیا کہ وہ وزیر اعظم کو اپنی مرضی سے چن سکتا تھا، اس کو نامزد کر سکتا تھا۔ اور جب 58(2)B کو ختم کیا گیا تو پھر سے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا، اور اب پارلیمانی نظام کی روایت کے مطابق قومی اسمبلی یہ کام کرتی ہے کہ الیکشن کے بعد اپنا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کو خود چنتی ہے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہو۔ اس عہدے کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتا ہو، قومی اسمبلی کا رکن ہو، یعنی الیکشنز کے ذریعے وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن چکا ہو، اور نظریہ پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہو۔ وزیر اعظم کی علیحدگی: اگر وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہے، اور جب 2 دفعہ صدر کے پاس یہ اختیارات آئے، یعنی 58(2)B کا اختیار تھا، اس اختیار کے ذریعے 1985 اور اس کے بعد 2002، ان دونوں دفعہ کے بعد سے صدر مشرف اور پہلے صدر ضیاء الحق اور پھر صدر مشرف، ان دونوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتے تھے۔ ویسے جب 1973 کے آئین کی جو حقیقی شکل تھی، اس کے مطابق اگر وزیر اعظم کو ہٹانا ہو تو قومی اسمبلی کا کوئی ایک رکن تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ جب تحریک پیش کی جائے تو اس میں متبادل امیدوار کا نام درج ہو۔ لیکن جب 1985 میں ترمیم کی گئی تو اس کے تحت قومی اسمبلی کے 20% ارکان ایک تحریک ایوان میں پیش کریں، اور اس تحریک کو عام اکثریت سے، یعنی جتنے بھی حاضر ارکان ہوں گے ان کی اگر اکثریت حاصل ہو جائے تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاتا تھا، اور متبادل وزیر اعظم کا نام تجویز کرنے والی شرط بھی ختم کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو برطانیہ اور ہندوستان ہے، جہاں پر پارلیمانی نظام رائج ہے، وہاں پر بھی متبادل وزیر اعظم کا نام والی شرط موجود نہیں ہے۔ یہ شرط پاکستان میں صرف اس لیے رکھی گئی تھی کہ ملک میں کسی قسم کا بحران نہ رہے، اور یہ بھی کہ ارکان اسمبلی وزیر اعظم کو ہٹانے پر تو جلدی متفق ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے، بہت زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو نئے وزیر اعظم کی سلیکشن ایک مسئلہ بن سکتا ہے اگر پہلے والے وزیر اعظم کو انتخابات سے پہلے ہٹا دیا جائے اس کی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے۔ اس لیے متبادل امیدوار کی شرط رکھ دی گئی تھی، تاہم یہ اب شرط ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر صدر یہ محسوس یعنی اب صدر کی وزیر اعظم کی علیحدگی کی ایک صورت ہے کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے اور اس کو ایوان کی اکثریت حاصل ہو جائے تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے فارغ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر جب یہ محسوس کرے کہ وزیر اعظم کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا تو اسے وہ ووٹ آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وزیر اعظم
خود سے بھی یہ دو صورتیں ہیں جس میں یا تو وہ عدم اعتماد کی تحریک ایوان والے پیش کرتے ہیں، یا صدر وزیر اعظم سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے اسمبلی سے۔ اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی بھی ہو سکتا ہے، اور استعفیٰ وہ اپنا استعفیٰ صدر کے نام بھیجتا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جائے یا وہ استعفیٰ دے دے، دونوں صورتوں میں پوری کی پوری کابینہ اس کے ساتھ معزول سمجھی جاتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے چند اصول بھی درج کیے گئے ہیں آئین میں۔ وہ یہ ہیں کہ تحریک کا آغاز ہو تو لازم ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے پیش کیا جائے۔ اگر اسمبلی میں یعنی اسمبلی کا اجلاس ہو تو 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے پیش کیا جائے۔ اگر اسمبلی میں سالانہ بجٹ پر بحث ہو رہی ہو تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی۔ اگر وزیر اعظم نے صدر کو اسمبلی توڑ دینے کا مشورہ دیا ہو تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی۔ اگر تحریک ایوان میں یعنی اگر وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا ہو کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور اسمبلی اس کو حربے کے طور پر استعمال کرے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تحریک ایوان میں کل ارکان کی اکثریتی رائے کے ساتھ منظور ہو جائے تو وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی کابینہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تحریک ایک بار ناکام ہونے کی صورت میں 6 ماہ تک دوبارہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک عارضی شرط عدم اعتماد کے سلسلے میں آئین میں درج کی گئی ہے کہ 10 سال کے عرصے تک یا دوسرے عام انتخابات تک جو بھی بعد میں وقوع پذیر ہوں گے، قومی اسمبلی کے کسی ایسے رکن کا ووٹ جو کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہو عدم اعتماد کے حق میں قبول نہیں ہوگا اگر اس جماعت کی اکثریت نے اس تحریک کی مخالفت کی ہو۔ یہ شک ایسے ارکان کے زور کو توڑنے کے لیے رکھی گئی ہے جو پارٹی کی قیادت کے خلاف ہو جائے۔ ایسی کوئی شرط برطانیہ یا ہندوستان کے آئین میں موجود نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک سیاسی نوعیت کی شک کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں جو پارٹی بدلنے کا رجحان تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، فلور کراسنگ بہت زیادہ تھی، لوگ پیسے بدل کر یا وقتی فائدے کی وجہ سے اپنی پارٹی کی قیادت کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو اس شک کے ذریعے ان کو روکا گیا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے بیشتر ارکان وزیر اعظم کے حق میں عدم اعتماد کی تحریک کو پاس کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تو کوئی ایک شخص جس کا تعلق جس پارٹی سے وہ منتخب ہو کر ایوان میں بیٹھا ہوگا وہ اس کے خلاف ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر عمران خان کی حکومت مسلم لیگ نون یا کاف یا آپ کہہ لیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر بنی ہو اور عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو، تو اگر ایم کیو ایم کے ارکان یہ سب فیصلہ کر لیں ود دیئر لیڈرشپ، جو ان کے پارٹی لیڈر ہوگا، کہ وہ وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے، تو کوئی ایک رکن یا کوئی ایک ممبر عدم اعتماد کی تحریک میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی رکن اپنی پارٹی کے خلاف ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں وزیر اعظم کا ساتھ دیں۔ اور یہ پارلیمانی نظام کی شرط نہیں ہے، یہ صرف اس زمانے کے جو اس سیاسی حالات کے مطابق یہ شک ڈالی گئی تھی، کیونکہ 90s کے زمانے میں پارٹیز بدلنے کا اور فلور کراسنگ کا، ہارس ٹریڈنگ کا رواج، یہ ساری وہ ٹرمز ہیں جن کے مطابق پیسے بدل کے کسی سیاسی فائدے کے لیے پارٹیز کے افراد اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے تھے۔ تو اس جو رجحان تھا اس کو روکنے کے لیے شک شامل کی گئی تھی 2000، اور یہ شک صرف اس وقت کے عام انتخابات جو 2 دفعہ تک منتخب ہوں اس وقت تک کے لیے کی تھی، یعنی یہ ابھی یہ شک موجود نہیں ہے۔ 2002 کے صدارتی حکم کے تحت وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار صدر کو مل گیا، جسے 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا، اور اب صدر وزیر اعظم کو اپنی مرضی سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ وہی چیز بار بار رپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کا حلف یہی ہے کہ وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ وزیر اعظم مسلمان ہے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے، اسلامی نظریے کے مطابق عمل کرنے کا عہد کرتا ہے، ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینے کا عہد کرتا ہے، پاکستان سے وفادار رہنے کا اور ملک اور آئین کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکومت کو رائج کرے گا۔ کابینہ کی تشکیل۔ حلف نامے کے بعد وزیر اعظم کے پاس جو سب سے پہلا ٹاسک آتا ہے وہ اس کی اپنی کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ ہوتا ہے۔
اپنے وزراء چنتے وقت پارلیمانی نظام کے مطابق، اس کی روایات کے مطابق وزیر اعظم چند باتوں کا دھیان رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے پارلیمانی روایات کے مطابق یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان افراد کو اپنی کابینہ میں شامل کرے جو آلریڈی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، اور اس کے لیے وہ مختلف صوبوں کی کابینہ میں سے مناسب نمائندگی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں ان کو کابینہ میں شمولیت کا موقع دیتا ہے، اور اس کابینہ کی تشکیل کا اعلان کرنے سے پہلے وہ صدر مملکت سے اس کی توثیق حاصل کرتا ہے، مختلف وزراء میں محکمے تقسیم کرتا ہے، چاہے تو کسی ایک وزیر کو ایک سے زیادہ محکمے دیتا ہے، اور چاہے تو کوئی محکمہ اپنے پاس ہی رہنے دے اور وہ کسی بھی وزیر کو نہ دے، جیسے کہ سٹارٹ میں جو داخلہ تھا وہ عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح وزراء کی آئین کے مطابق دو اقسام ہیں، ایک ہوتے ہیں وفاقی وزراء اور دوسرے ہوتے ہیں وزرائے مملکت۔ یعنی کابینہ کے افراد کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ کابینہ کے تمام افراد وزیر اعظم پارلیمنٹ میں سے لیتا ہے، سینٹ میں سے کم اور قومی اسمبلی میں سے زیادہ، اور ان کے لیے پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا شخص لیتا ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کوئی سیٹ خالی کروا کے وہاں پہ اس شخص کو الیکشن لڑوائے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی کابینہ میں شامل ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پارٹی کے اہم رہنما اور وہ افراد جو پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں، الیکشن میں بہت زیادہ حصہ ان کی کمپین میں، الیکشن کمپین میں بہت ایکٹیو رہے ہیں، ان کو وہ اس کے اندر شامل کرتا ہے اور صدر سے اس کی توثیق لیتا ہے، اور پھر ان کے اندر محکموں کی تقسیم کرتا ہے۔ جو وزراء کی آئین کے مطابق دو اقسام ہوتی ہیں، کچھ وزراء وفاقی وزراء ہوتے ہیں، کچھ وزرائے مملکت۔ جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے محکموں کے سلسلے میں بہت حد تک پاورفل ہوتے ہیں، آل ان آل ہوتے ہیں، لیکن جو وزرائے مملکت ہوتے ہیں وہ وفاقی وزراء سے تھوڑا کم درجہ رکھتے ہیں، اور وزیر اعظم ان کے کام کی خود نگرانی کرتا ہے۔ آپ ان کو جونیئر وزیر کہہ سکتے ہیں، اور وزیر اعظم سے وہ بھی مسلسل رہنمائی لیتے رہتے ہیں، جبکہ جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں یوزلی وہ سینئر وزراء کو یہ محکمے دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے جو ان کے شعبے ہوتے ہیں ان میں کافی حد تک آل ان آل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اسٹل وہ بڑی حد تک اپنے جو محکمے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی جو گرپ ہوتی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ پاکستانی کابینہ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ برطانوی کابینہ سے ملتی جلتی ہیں۔ برطانوی کابینہ کا سربراہ بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، پاکستان کی کابینہ کا سربراہ بھی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے ارکان مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کو اور عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک وزیر غلطی کرتا ہے تو اس کی یہ سب کے سب اس کی کارکردگی کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، اور ایک وزیر کی کارکردگی سے اگر کوئی کسی کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے تو وزراء کی یہ پرفارمنس پورے وزراء کی پرفارمنس کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزراء کابینہ کے وزراء اکٹھے تیرتے اور اکٹھے ٹوٹتے ہیں، اور اگر کوئی ایک غلطی کرے تو سب کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یعنی ساری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر وزیر اعظم خود بھی استعفیٰ دے دے تو کابینہ کے تمام افراد مستعفی سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کی کوئی خاص میعاد نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی منتخب کرتی ہے، اور جب تک قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم کو حاصل رہتی ہے اور اکثریت اس کی حامی رہتی ہے، وہ اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے۔ جو ہی آدھے سے زیادہ ارکان وزیر اعظم کے خلاف ہو جائیں اسے اپنی کابینہ سمیت استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ وزراء کا چناؤ جو وہ کرتا ہے وہ دونوں ایوانوں میں سے کرتا ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ سینٹ میں سے وزراء کی تعداد کل وزراء کا 1/4 نہیں ہے، اس سے 1/4 دی جاتی ہے، یعنی اگر 20 وزراء ہوں تو صرف 5 وزراء سینٹ سے لیے جاتے ہیں، باقی سب اس میں سے لیے جاتے ہیں قومی اسمبلی میں سے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں تو کوئی پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی نائب وزیر اعظم نہیں ہوتا، یا ایکٹنگ یا عارضی وزیر اعظم نہیں ہوتا، لیکن اگر وزیر اعظم چاہے اور وہ کسی لمبی چھٹی پر جائے، کسی غیر ملکی دورے پر جائے، وہ اچانک بیمار ہو جائے یا استعفیٰ دے جائے، یا وہ کسی بھی سبب سے اس کا عہدہ خالی کرا پائے، تو ایسی صورت میں ایک ایکٹنگ وزیر اعظم یا عارضی وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، اور یہ عہدہ جو سینئر وزیر ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کو عارضی طور پر یہ وزیر اعظم کے عہدے پر ایز ایکٹنگ پرائم منسٹر یا عارضی وزیر اعظم کام کرتا ہے۔
اور جب تک وزیر اعظم یعنی وہ صحت یاب نہیں ہوتا یا غیر ملکی دورے سے واپس نہیں آتا یا جس بھی وجہ سے یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے وہ وجہ دور نہیں ہوتی، تب تک یہ وزیر اعظم کے عہدے پر وزیر اعظم کی فرائض ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات و فرائض انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے۔